नमस्कार। आदाब। 5-6 दिन की गैर हाज़िरी के बाद आज मैं फिर लौट आया हूँ और आज आपको पितरस बुखारी का एक मज़मून सुना रहा हूँ। उन्वान है मुरीद पूर का पीर। जी हाँ, मुरीद पूर का पीर। अक्सर लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि मैं अपने वतन का जिक्र कभी नहीं करता। बाज़ इस बात पर हैरान है कि मैं अब कभी अपने वतन को नहीं जाता। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं तो हमेशा टाल देता हूँ। इससे लोगों को तरह तरह के शुबहात पैदा होने लगते हैं। कोई कहता है वहाँ इस पर एक मुकदमा बन गया जिसकी वजह से रूपोश है। कोई कहता वहाँ कहीं मुलाजिम था, गबन का इल्ज़ाम था, हिजरत करते ही बनी। कोई कहता वालिद इसकी बदउनवानियों की वजह से घर में नहीं घुसने देते। गर्ज ये है कि जितने मुंह उतनी बातें। आज मैं इन सब गलत फहमियों का अजाला करने वाला हूँ। खुदा आप पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफीक दे। किस्सा मेरे भतीजे से शुरू होता है। मेरा भतीजा यूँ देखने में आम भतीजों से मुख्तलिफ नहीं। मेरी तमाम खूबियाँ उसमें मौजूद हैं और इसके अलावा नई पौध से ताल्लुक़ रखने के बायस उसमें बाज़ फालतू औसाफ नज़र आते हैं। लेकिन एक सिफत उसमें ऐसी है कि आज तक हमारे ख़ानदान में इस शिद्दत के साथ रूनुमा ना हुई थी। वो बड़ों की इज्जत करता है और मैं तो उसके नज़दीक एक देवता हूँ। ये ख़त उसके दिमाग में क्यों समाया है, इसकी वजह मैं बता सकता हूँ कि नहायत आला से आला ख़ानदानों में कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है। मैंने शाइस्ता से शाइस्ता विद्वानों के फ़र्जंदों को बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों का इस कदर एहतराम करते हुए देखा है कि उन पर नीच ज़ात का धोखा होने लगता है। एक साल में कांग्रेस के जलसे में चला गया, बल्कि ये कहना होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास चला आया। मतलब ये कि मैं जिस शहर में मौजूद था वहीं कांग्रेस वालों ने भी अपना सालाना अजलास मुनक़द करने की ठान ली। मैं पहले भी अक्सर जगह ये ऐलान कर चुका हूँ और अब भी बबांगे दूहल ये कहने को तैयार हूँ कि इसमें मेरा ज़रा भी कसूर ना था। बाज़ लोगों को ये शक है कि मैंने महज अपनी तहसीन नखवत के लिए कांग्रेस का जलसा अपने पास ही करा लिया, लेकिन ये महज हासिदों की बदतनीति है। भांडों को मैंने अक्सर शहर में बुलवाया है, 2-1 मरतबा थिएटरों को भी दावत दी है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में मेरा रवैया एक गुमनाम शहरी का रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर कुछ न कहूँगा। जब कांग्रेस का सालाना जलसा बगल में हो रहा हो तो कौन ऐसा मुत्तकी हो जाएगा जो जाने से गुरेज करे। ज़माना भी तातीलात और फुर्सत का था। चुनांचे मैंने शगल बेकारी के तौर पर इस जलसे की एक तकरीर सुनी। दिन भर तो जलसे में रहता, रात को आकर उसी दिन मुख्तसर हालात अपने भतीजे को लिख भेजता कि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। बात के वाक़यात से मालूम होता है कि भतीजे साहब मेरे ख़त को बेहद अदब और एहतराम के साथ, बल्कि बाज़ बातों से ज़ाहिर होता है कि उस इफ्तिताही तकरीब से पेशतर वो बाकायदा हिफ्ज़ भी कर लेते थे। ख़त को ख़ुद पढ़ते, फिर दोस्तों को सुनाते, फिर अखबार के एजेंट की दुकान पर मुकामी लाल भुजक्कड़ों के हल्के में इसको खूब पढ़ पढ़ कर सुनाते, फिर मुकामी बाज़ार के एडिटर के हवाले कर देते जो इसे बड़े एहतमाम के साथ छापता। उस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट है। उसका मुकम्मल फ़ाइल किसी के पास मौजूद नहीं।
2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر کا حلیہ حسب ذیل ہے، رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دے، اور انداللہ معجور ہوں، نیز کوئی صاحب ان کو چندہ نہ دے، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکالا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی، صحیح الدماغی اور جوش قدم کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھی جو وقتاً فوقتاً مزید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے بے خبر تھا۔ سچ ہے، خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں جاتا ہے۔ میں خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مزید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے روب میں کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن بہرحال مجھے تو معلوم ہوتا تھا کہ میں ترقی کر کے کہاں تک پہنچا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ جس کو ایک میز، کرسی اور گلدان میسر آیا، اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن جوانان ہند کی طرف سے میرے نام سے اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، یہاں تک کہ آپ کے روح انور کو دیکھنے اور پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات ببرکت کی اشد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، چونکہ خار وطن سنبلو ریحاں خوشتر، اس طرح کی 3-4 براہن قطائے کہ مجھ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور پھر لیڈری کا نشہ ایک ہی لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا، ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے، تجھے خدا نے مدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر کھڑے ہیں،
اٹھ کر سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماں حاضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی نہ آئے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فقرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم شیر و شکر ہیں، ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے۔ ایک والا واقعہ پڑھا تھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑ دو۔ وہ توڑ نہیں سکتے۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کرتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کا آغاز ہوا۔ سوچا تو کچھ اس طرح تمہید مناسب ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ہوا آ رہی ہے کہ کل کون تھے اور کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پہلے یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی حالت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا۔ پھر اصلی وجہ بتاؤں گا۔ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق ہے۔ پھر میں آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو ان اشعار پر ختم کروں گا۔ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح تھا: ایک تمہید،
اشعار حالی بلند اور دردناک آواز سے پڑھو تو ہندوستان کی موجودہ حالت، الف، افلاس، بے، بغض، جیم، قومی رہناؤں کی خود غرضی، اس کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ، جس کے دوران مسکراتے ہوئے تمام حاضرین پر ایک نظر ڈالو، پھر بتاؤ کیا وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ ناموں کے لیے وقفہ، اس کا نقشہ کھینچو۔ فسادات وغیرہ کا ذکر کرتے وقت رقت انگیز فسادات وغیرہ کا ذکر کرتے وقت رقت انگیز آواز رکھو۔ 5، خاتمہ، عام نصائح، خصوصاً اتحاد کی تلقین، شعر، اور بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ٹھہر جاؤ، اس کے بعد انکساری کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک اس پر ایک نظر ڈالتا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکتہ اعلیٰ فقروں کی مشق کرتا رہا۔ نمبر 3 کے بعد مسکراہٹ کو خاص مشق بہم پہنچائی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سنیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبالیہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہار پہنا ہے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 1000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھا، ایک سنترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل باہر نکلا۔ موٹر پر مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو ایک آواز ہو کر میرا نام لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ جھنڈیوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے، مثلا ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پھر اپنی تعریفی تقریر اس طرح شروع کی، حضرات، ہندوستان کے جس بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا
کہ نوٹ بک دیکھنے کی ضرورت پڑی، جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ بک تدارک، ہاتھ پاؤں میں یکلخت خفیف سی خنکی محسوس ہوئی، دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں دیکھنی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں، لیکن وہ نوٹ بک نہ ملی۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا، ہونٹ خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دیں، بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے۔ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے آدمی پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسانی کے لیے، خدایا اب میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اب کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موضوع ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔ ان کی اعلیٰ سیاست دانی کا قومی جوش، ان کی اعلیٰ سیاست دانی اور کا قومی جوش اور ایک مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، وہ تقریر کہاں سے شروع ہوئی؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضرور کرنی ہے، لیکن وہ آخر میں ہے، درمیان میں مسکرانا کہاں تھا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نالوں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، ہال میں ایک شور تھا، میں بے ہوش سے ذرا ہی دور تھا، اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تو تھی، بگلے اور لومڑی کی، نہیں ٹھیک ہے 2 بیل۔ اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے منیر بھاگنے کو ہے اور میں اسے روک رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا۔ بسط مشکل میں نے یہ کہا کہ پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ 1-2 شخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ لوگ اور ہنس پڑے۔ میں نے جی سخت کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپھڑوں پہ ایک یکلخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت زیادہ بلند ہوئی۔ اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور کہا، پیارے ہم وطنوں۔
کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا چاہیے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں، اب کی بار لوگوں کی ہنسی میں بھرنا گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آ رہا تھا. ارادہ کیا اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں گا تو کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. سمجھے آپ؟ نقص ہیں. لیکن یہ بات، یعنی جس امر کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، گویا چندہ صحیح نہیں ہے. کہا حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں، تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہا یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے. لکڑیاں چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے ہندوستان میں افلاس بہت ہے. گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر بلند اور طویل کہا حضرات، اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے، کہے اور شور و غوغا. اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے. آواز آئی کیا بکتا ہے. خیر اس بات کو جانے دیجیے. بہرحال اس بات پہ تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ آندلی مل کر کریں آویزاریاں. تو ہائے دل پکار، میں چلاؤں ہائے دل. اس شعر نے دوران خون اور تیز کر دیا. ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا. چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا. جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں. ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی گئی. آپ کے لیڈروں کے کان پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد رہے گی کہ زندگی کے وہ تمام شعبے. لیکن لوگوں کا شور و غوغا اور کہا اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا. اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے. میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا. ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی. اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ کر گریں. لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. حضرات تم یاد رکھو گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو. لیکن جب بوچھار بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی. اسٹیج سے پھلانگتا زقن بھر کے دروازے سے باہر بھاگا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا. میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا. فوقتاً نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. میں بے تحاشا اس میں گھس گیا. ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور مجھے مرعو کیا گیا ہے اور نہ مجھے خود وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے.